किताब का नाम सूफी की दुनिया, मुसन्नफ़ जोस्टन गार्डर, तर्जुमा शाहिद हमीद। बाब नंबर 10, मेजर की चोबी कुटिया। आईने में लड़की ने दोनों आंखें मारी। अभी सिर्फ 7:15 बजे थे। घर भागने की ज़रूरत नहीं थी। इतवार को उसकी माँ को कोई ख़ास फिक्र नहीं होती थी, चुनाचा वो शायद अभी मज़ीद 2 घंटे सोई रहेगी। क्या उसे जंगल में मज़ीद आगे जाना और अल्बर्टो कनोकुस को तलाश करना चाहिए? और कुत्ता इतने शफ़ाक अंदाज से खीसें निकाल कर उस पर गुराया क्यों था? सूफी उठी और उस पगडंडी पर चलने लगी जो हरमिज़ ने इख्तियार की थी। उसके हाथ में खाकी लिफाफा था जिसके अंदर अफलातून के बारे में कागजात थे। जहाँ कहीं पगडंडी से नई पगडंडी निकलती, वो निस्बतन ज़्यादा चौड़ी पगडंडी पर हो लेती। दरख्तों पर, फजा में, झाड़ियों में, कुंजों में हर जगह परिंदे चहचहा रहे थे। वो अपने सुबह के मशागल में पूरी तरह मसरूफ़ थे। उन्हें काम के अयाम और इतवार के माबैन फ़र्क का कोई इल्म नहीं था। उन्हें ये सब कुछ करना किसने सिखाया था? क्या उन सब के अंदर अपना अपना कंप्यूटर लगा हुआ है जो उन्हें बाज काम करने की हदायत देता रहता है? पगडंडी उसे एक छोटी सी पहाड़ी पर ले गई। फिर वो चीड़ के बुलंद बाला दरख्तों के माबैन नीचे उतर गई। अब जंगल इतना घना हो गया था कि उसकी आंखें सिर्फ चंद गज दूर तक देख सकती थी। अचानक उसे चीड़ के दरख्तों की शाखों के बीच में कोई चीज़ चमकती नजर आई। ये ज़रूर कोई छोटी झील होगी। रास्ता दूसरी तरफ से जाता था, लेकिन सूफी दरख्तों के बीचों बीच चलने लगी। उसे हकीकतन कतन मालूम नहीं था कि उसने ये सिमत क्यों इख्तियार की। झील किसी फुटबॉल ग्राउंड से बड़ी नहीं थी। दूसरी जानब उसे ब्रिज के रू पहली दरख्तों के करीब मुख्तसर सी खाली जगह पर एक चौबी कुटिया दिखाई देने लगी थी। कुटिया सुर्ख रंग की थी। चिमनी से धुएं की बारीक लकीर ऊपर उठ रही थी। सूफी नीचे उतरी और झील के किनारे पहुंच गई। जगह जगह कीचड़ ही कीचड़ था, लेकिन फिर उसे चप्पुओं वाली कश्ती नजर आ गई। ये आधी पानी में और आधी पानी से बाहर थी। उसमें 2 चप्पू पड़े थे। सूफी ने नज़रें घुमाकर अपने गिरदोपेश देखा। वो ख्वाह कुछ ही क्यों न करे, वो अपने जूते भिगोए बगैर झील का चक्कर काट कर सुर्ख कुटिया तक नहीं पहुंच सकेगी। वो दिल कड़ा करके कश्ती के पास पहुंच गई और उसने उसे पानी में धकेल दिया। फिर वो कश्ती पर सवार हो गई। चप्पू पतवार टेक में फंसाए और कश्ती खेने लगी। कुछ ही देर बाद कश्ती दूसरी किनारे जा लगी। सूफी ने किनारे पर पांव रखे और कश्ती को अपनी जानब खींचने की कोशिश करने लगी। इधर का किनारा दूसरे किनारे की निस्बत ज़्यादा अमूदी था और यूं वो कश्ती को पानी से बाहर न खींच सकी। उसने अपने कंधों के ऊपर से सिर्फ एक मरतबा अपनी पिछली जानब सरसरी निगाह डाली और कुटिया की तरफ चल पड़ी। अपनी दिलेरी पर वो खुद शिश्तर रह गई। उसमें यह हिम्मत कहाँ से आ गई थी? उसके पास कोई जवाब नहीं था। बात कुछ यूं थी जैसे कोई चीज़ उसे उकसा रही हो। वो दरवाजे के पास गई और दस्तक देने लगी। उसने कदरे इंतज़ार किया, लेकिन दरवाज़ा खोलने कोई ना आया। उसने डरते झिझकते हैंडल घुमाया और दरवाज़ा खुल गया। हेलो, वो पुकारी। कोई है? वो अंदर चली गई। ये नशिस्ती कमरा था। उसे अपने पीछे दरवाज़ा बंद करने की हिम्मत ना हुई। बज़ाहिर कोई शख्स यहाँ रिहाइश पजीर था। सूफी को पुराने स्टोव में लकड़ी के चटकने की आवाज़ सुनाई दी। लाजमन कोई शख्स अभी अभी यहाँ से कहीं बाहर गया होगा। खाने की खासी बड़ी मेज़ पर टाइपराइटर, चंद किताबें, 2 पेंसिलें और कागज़ों का अंबार पड़ा था। एक खिड़की के करीब जो झील की तरफ खुलती थी, छोटी मेज़ और 2 कुर्सियाँ रखी हुई थी। उनके अलावा कमरे में मज़ीद कोई ख़ास फर्नीचर नहीं था। हाँ, एक पूरी दीवार के साथ किताबों के शेल्फ बने हुए थे। वो ठुसा ठुस किताबों से भरे हुए थे। सफ़ेद दरवाज़ों की अलमारी के ऊपर बड़ा गोल आईना लटक रहा था। उसका फ्रेम पीतल का था और बहुत वजनी था। आईना बहुत पुराना मालूम होता था। एक दीवार पर 2 तस्वीरें लटक रही थीं। एक रोगनी तस्वीर किसी सफ़ेद मकान की थी जो किसी खलीज से, जिसके साहिल के ऐन ऊपर कश्तियाँ रखने की इमारत थी, ज़रा फासले पर तामीर किया गया था। मकान और कश्ती घर के दरमियान बाग था। उसमें एक सेब का दरख्त, चंद घनी झाड़ियाँ और कुछ चट्टानें थीं। बाग के चारों किनारों के साथ ब्रिज के घने दरख्त कुछ इस तरह खड़े थे जैसे किसी ने उन्हें गजरे में परो दिया हो। तस्वीर का अनवान बाजार कली था। इस पेंटिंग के करीब किसी आदमी का पोर्ट्रेट लटक रहा था। वो दरीचे के करीब बैठा था और उसने अपनी घुटनों पर किताब रखी हुई थी।
اس تصویر میں بھی ایک چھوٹی سی خلیج تھی جس کے پس منظر میں درخت اور چٹانیں تھیں۔ یہ تصویر کچھ یوں نظر آ رہی تھی جیسے اسے کئی 100 سال پہلے بنایا گیا ہو۔ اس تصویر کا عنوان بارکلی تھا، مصور کا نام سمائی بٹ تھا۔ بارکلی اور بجار کلی، کتنی عجیب بات ہے۔ صوفی نے اپنی تفتیش جاری رکھی۔ نشستی کمرے کا ایک دروازہ چھوٹے سے باورچی خانے میں کھلتا تھا۔ وہاں کسی نے ابھی ابھی برتن دھوئے تھے، رکابیاں اور گلاس صافی پر رکھے ہوئے تھے اور ان میں سے بعض پر ابھی تک صابن ملے پانی کے قطرے چمک رہے تھے۔ فرش پر ٹین کا پیالہ پڑا تھا، اس میں بچے کھچے کھانے کے بورے پڑے تھے۔ جو کوئی بھی یہاں رہتا تھا اس کے پاس کوئی پالتو جانور، کتا یا بلی تھا۔ صوفی واپس نشستی کمرے میں چلی گئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ایک اور دروازہ تنگ سی خوابگاہ میں کھلتا تھا۔ پلنگ کی پرلی جانب فرش پر 2 کمبل بصورت بنڈل پڑے تھے۔ صوفی کو کمبلوں کے اوپر چند سنہری بال نظر آئے تو یہ رہا ثبوت۔ اب صوفی کو معلوم ہو گیا کہ اس کٹیا کے مکین البرٹو کنوکس اور ہرمیز ہیں۔ صوفی ایک بار پھر نشستی کمرے میں چلی گئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ شیشہ بے آب تھا اور اس میں خراشیں پڑی ہوئی تھی اور اسی نسبت سے اسے اپنا عکس دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ جس طرح وہ اپنے کمرے میں کرتی تھی، یہاں بھی اپنا منہ بگاڑ کر اور زبان باہر نکال کر اپنا مضحکہ آپ اڑانے لگی۔ اس کا عکس بھی حسب توقع عین مین اس کی نکالی کر رہا تھا۔ لیکن ایکائکی ایک قدرے ڈراؤنا واقعہ پیش آ گیا۔ صرف ایک مرتبہ، اور وہ بھی پلک جھپکنے کے دوران میں، صوفی نے دیکھا کہ آئینے کی لڑکی نے اپنی دونوں آنکھیں مار کر اس کی طرف دیکھا ہے۔ صوفی خوف کے عالم میں پیچھے ہٹ گئی۔ اگر اس نے خود آنکھ ماری ہوتی، وہ دوسری لڑکی کو آنکھ مارتے کیسے دیکھ سکتی تھی؟ یہی نہیں، کچھ یوں لگا تھا جیسے دوسری لڑکی صوفی کو آنکھ مار کر اس سے کہنا چاہتی ہو، صوفی میں تمہیں دیکھ سکتی ہوں، میں یہاں ہوں اس طرف۔ صوفی کو محسوس ہوا کہ اس کا دل دھڑک رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسے کچھ فاصلے پر کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ ہرمیز، اسے فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اتنے میں اسے آئینے کے نیچے دراز دار الماری کے اوپر سبز رنگ کا بٹوا پڑا نظر آیا۔ اس میں 100 کراؤن کا نوٹ، ایک 50 کا اور ایک اسکول کا شناختی کارڈ تھا۔ کارڈ پر کسی لڑکی کی تصویر تھی جس کے بال ہلکے رنگ کے تھے۔ تصویر کے نیچے لڑکی کا نام تھا، ہیلڈے مولر کیننگ۔ صوفی پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ اسے دوبارہ کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ اسے فوراً نکلنا ہوگا۔ جب وہ تیز تیز قدموں میز کے برابر سے گزر رہی تھی، اسے کتابوں اور کاغذوں کے انبار میں ایک سفید لفافہ نظر آ گیا۔ اس پر ایک لفظ تحریر تھا، صوفی۔ بیشتر اس کے وہ سمجھ پاتی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اس نے لفافے پر جھپٹا مارا اور اسے خاکی لفافے میں افلاطون کے متعلق کاغذوں میں گھسیٹ دیا۔ پھر وہ بجلی کی رفتار سے بھاگتی دروازے سے باہر نکل گئی، لیکن جاتے جاتے اسے دھماکے سے بند کر گئی۔ بھونکنے کی آواز قریب تر آ جا رہی تھی، لیکن بدترین بات یہ تھی کہ کشتی غائب ہو چکی تھی۔ 1-2 سیکنڈ بغور دیکھنے کے بعد یہ اسے جھیل کے عین درمیان میں ڈولتی نظر آئی۔ ایک چپو اس کے قریب تیر رہا تھا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ وہ اسے کھینچنے اور خشکی پر ٹکانے میں ناکام رہی تھی۔ اب اسے کتا بالکل ہی قریب بھونکتا سنائی دیا اور جھیل کی دوسری جانب درختوں کے بیچ حرکات بھی دکھائی دی۔ صوفی نے مزید توقف نہ کیا۔ بڑا لفافہ ہاتھ میں پکڑے وہ کٹیا کے پیچھے جھاڑیوں میں گھس گئی۔ کچھ ہی دیر میں اسے دلدلی زمین پر چلنا پڑا اور کئی بار تو وہ ٹخنوں گیلی مٹی میں دنس گئی، لیکن اسے چلتے رہنا تھا، اسے گھر پہنچنا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اسے غیر متوقع طور پر پگ ڈنڈی مل گئی۔ کیا یہ وہی پگ ڈنڈی تھی جس پر چل کر وہ ادھر آئی تھی؟ وہ اپنے کپڑے نچوڑنے کے لیے رک گئی، پھر اس کے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس سے یہ حماقت کیسے سرزد ہو گئی؟ بدترین معاملہ کشتی کا تھا۔ اس سے یہ منظر بلایا نہیں جاتا تھا کہ کشتی جھیل کے بیچوں بیچ جھول رہی ہے اور اس کے قریب ایک چپو بے چارگی سے تیر رہا ہے۔ یہ سب کچھ کتنا شرمناک، کتنا خفت انگیز تھا۔ فلسفے کا استاد اب غالباً جھیل کے قریب پہنچ گیا ہوگا۔ اسے گھر پہنچنے کے لیے کشتی کی ضرورت پیش آئے گی۔ صوفی کو قریب محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجرم ہے، لیکن اس نے جو کچھ کیا تھا عمدن نہیں کیا تھا۔ لفافہ، یہ معاملہ غالباً اور بھی بدتر تھا۔ وہ اسے اٹھا کر کیوں لائی ہے؟ محض اس لیے کہ اس پر اس کا نام تحریر تھا۔ یوں ایک لحاظ سے وہ اسی کا تھا، لیکن اسے استدلال کے باوجود وہ اپنے آپ کو چور محسوس کر رہی تھی، اور اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ اس نے ثبوت فراہم کر دیا تھا کہ وہاں جو شخص گیا تھا وہ تھی۔ صوفی نے لفافے میں سے رکا نکالا، اس پر تحریر تھا۔ پہلے کون وجود میں آیا، چوزا یا مثالی چوزا؟ کیا ہم خلقی امثال کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں؟ پودے، حیوان اور انسان کے مابین کیا فرق ہے؟ بارش کیوں ہوتی ہے؟
اچھی زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہیے؟ صوفی فی الحال اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ ان سوالوں کے متعلق کچھ سوچ سکتی، تاہم اس نے فرض کر لیا کہ ان کا کچھ نہ کچھ تعلق اگلے فلسفی سے ہے۔ اس کا نام ارسطو تو نہیں؟ جنگل میں اتنی دور دوڑنے کے بعد جب اسے باڑ نظر آئی، اس کی کیفیت اس شخص کی تھی جو جہاز کی غرقابی کے بعد تیر کر ساحل پر پہنچتا ہے۔ دوسری طرف اسے باڑ مضحکہ خیز معلوم ہو رہی تھی۔ جب تک وہ رینگتے رینگتے اپنے خفیہ ٹھکانے نہ پہنچ گئی، اس نے گھڑی پر نظر تک نہ ڈالی تھی۔ اب اس نے دیکھا کہ صبح کے 10:30 بج چکے ہیں۔ اس نے بڑا لفافہ دوسرے کاغذات کے ساتھ بسکٹوں کے ڈبے میں رکھ دیا اور رکا جس پر نئے سوالات درج تھے اپنی تنگ پتلون کی ٹانگ میں گھسیڑ لیا۔ جب وہ گھر پہنچی، اس کی امی ٹیلی فون سے چمٹی ہوئی تھی۔ جو ہی اس کی نظر صوفی پر پڑی، اس نے جلدی سے چونگا نیچے رکھ دیا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں ذرا جنگل میں گھومنے چلی گئی تھی، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ صوفی چپ چاپ کھڑی اور اپنے کپڑوں سے پانی کے قطرے نچڑتے دیکھتی رہی۔ میں نے جواننا کو ٹیلی فون کیا تھا۔ جواننا؟ اس کی امی چند خشک کپڑے لے آئی۔ صوفی نے بڑی مشکل سے فلسفی کا رکا چھپایا، پھر وہ دونوں باورچی خانے میں بیٹھ گئی۔ اس کی امی نے چاکلیٹ کا گرم مشروب بنایا۔ تم اس کے پاس گئی تھی؟ اس نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ اس کے پاس؟ صوفی کے ذہن میں محض اپنے فلسفے کا استاد آ رہا تھا۔ ہاں اس کے پاس، وہی تمہارا خرگوش۔ صوفی نے انکار میں سر ہلا دیا۔ صوفی، جب تم آپس میں ملتے ہو تم کرتے کیا ہو؟ یہ تمہارے کپڑے اتنے گیلے کیوں ہو رہے ہیں؟ صوفی بیٹھی گمبھیر انداز سے میز کو گور گور کر دیکھتی رہی، لیکن اسے اپنے قلب کی گہرائیوں میں ہنسی آ رہی تھی۔ بیچاری امی، اب اسے نئی فکر لگ گئی ہے۔ اس نے ایک بار پھر انکار میں سر ہلا دیا، پھر اس پر مزید سوالوں کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ میں سچ معلوم کرنا چاہتی ہوں، تم ساری رات باہر رہی ہو، تم کپڑے تبدیل کیے بغیر کیوں سو گئی تھی؟ جب میں سوئی تھی تم اسی وقت چپکے سے باہر نکل گئی تھی۔ صوفی، تم ابھی صرف 14 سال کی ہو، میں تم سے پوچھ سکتی ہوں کہ تم کس سے ملاقاتیں کرتی پھر رہی ہو؟ صوفی رونے لگی، پھر اس کی زبان چل پڑی اور وہ بولنے لگی۔ وہ ابھی تک خوفزدہ تھی، اور جب آدمی خوفزدہ ہو وہ عام طور پر باتیں کرنے لگتا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی تڑکے آنکھ کھل گئی تھی اور وہ جنگل میں گھومنے نکل گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو چوبی کٹیا، کشتی اور پراسرار آئینے کے متعلق بتایا، لیکن اس نے مراسلات کے ذریعے خفیہ نصاب کی تعلیم کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہا، اور نہ اس نے سبز رنگ کے بٹوے کا کوئی ذکر کیا۔ یہ تو اسے معلوم نہیں تھا کہ اس نے بٹوے کا ذکر کرنا کیوں مناسب خیال نہ کیا، لیکن وہ ہیلڈے کے متعلق کچھ بتا بھی تو نہیں سکتی تھی۔ صوفی کی امی نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا، اور صوفی سمجھ گئی کہ اس کی ماں نے اس کی باتوں پر اعتبار کر لیا ہے۔ میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں، صوفی نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا۔ میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا کیونکہ آپ خرگوش کے بارے میں پریشان ہو گئی تھی۔ تم واقعہ اتنی دور میجر کی کٹیا میں گئی تھی؟ اس کی ماں نے سوچتے ہوئے کہا۔ میجر کی کٹیا؟ صوفی حیرانی سے ٹکٹکی باندھ کر اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ جنگل کی کٹیا میجر کی کٹیا کہلاتی ہے کیونکہ چند سال پیشتر ایک میجر وہاں کچھ عرصہ رہائش پذیر رہا تھا۔ میرا خیال ہے وہ کچھ عجیب سا بلکہ جنونی سا آدمی تھا، لیکن خیر چھوڑو، جب سے وہ گیا ہے کٹیا خالی پڑی ہے۔ مگر اب یہ خالی نہیں ہے، وہاں اب کوئی فلسفی رہتا ہے۔ بس بس چپ کرو، طوطے مینا بنانا چھوڑ دو۔ صوفی اپنے کمرے میں چلی گئی اور جو کچھ ہوا تھا اس کے متعلق بیٹھی سوچتی رہی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا سر کوئی چنگاڑتا داڑتا سرکس ہو جو جھومتے جامتے ہاتھیوں، احمق مسخروں، رسی پر چلنے والے نڈر نٹوں اور تربیت یافتہ بندروں سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن ایک تصویر، جنگل کے عین درمیان میں جھیل کی سطح پر ڈولتی کشتی اور اس کے قریب تیرتا چپو، مسلسل اس کے ذہن میں گھومتی رہی۔ اس کے ساتھ ہی ایک شخص کا تصور بھی بار بار اس کی نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا، جسے گھر پہنچنے کے لیے کشتی کی ضرورت تھی۔ اسے یقین تھا کہ فلسفے کا استاد اسے کوئی ضرر نہیں پہنچانا چاہتا، اور اگر اسے معلوم ہو گیا کہ وہ اس کی کٹیا میں گئی تھی وہ اسے معاف کر دے گا۔ اسے صوفی کو فلسفے کی تعلیم دینے کا بس یہی معاوضہ ملنا ہے، وہ اس کی تلافی کیسے کر سکتی ہے؟ صوفی نے گلابی کاغذ نکالا اور لکھنے لگی۔ محترم فلسفی صاحب، اتوار کی صبح سویرے آپ کی رہائش گاہ میں جو شخص داخل ہوا وہ میں تھی۔ مجھے آپ سے ملاقات کرنے اور چند فلسفانہ مسائل کے متعلق گفتگو کرنے کی شدید خواہش تھی۔ فی الحال میں افلاطون کی پرستار ہوں، تاہم انہوں نے کسی دوسری دنیا میں امثال یا نمونے کی تصویروں کی موجودگی کا جو ذکر کیا ہے، میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے صحیح کہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ چیزیں ہمارے روحوں میں موجود ہیں، لیکن میرا خیال ہے کم از کم فی الحال
کہ یہ مختلف چیز ہے۔ مجھے یہ بھی اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ مجھے پوری طرح یقین نہیں آ رہا کہ روح غیر فانی ہو سکتی ہے۔ ذاتی طور پر مجھے اپنی سابقہ زندگیوں کے بارے میں کچھ یاد نہیں۔ اگر آپ مجھے یقین دلا سکیں کہ میری مرحوم دادی کی روح امثال کی دنیا میں شانت ہے تو میں بہت ممنون ہوں گی۔ در حقیقت میرے اس خط جب میں اسے گلابی لفافے میں ڈالوں گی، میں اس کے ساتھ شکر کی ڈلی بھی رکھ دوں گی کہ لکھنے کا محرک کوئی فلسفانہ وجہ نہیں تھی۔ میں کہنا صرف یہ چاہتی تھی کہ میں نے آپ کی جو نافرمانی کی ہے میں اس پر بہت نادم ہوں۔ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ کشتی کو خشکی پر پہنچا دوں، لیکن صاف ظاہر ہے یہ کام میری ہمت سے بڑا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بڑی لہر آئی ہو اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا لے گئی ہو۔ مجھے امید ہے آپ اپنے پاؤں گیلے کیے بغیر واپس گھر پہنچ گئے ہوں گے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکے تو آپ کے اطمینان کے لیے میں یہ عرض کیے دیتی ہوں، میرا حال بھی خاصا پتلا ہوا۔ میں پوری طرح بھیگ گئی اور غالباً اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں نزلے میں مبتلا ہو جاؤں گی، لیکن یہ میرا اپنا قصور ہوگا۔ میں نے آپ کے مکان میں کسی چیز کو نہیں چھیڑا تھا، تاہم ندامت کے ساتھ اتنا عرض کرتی ہوں کہ میز پر جو لفافہ پڑا تھا میں اسے اٹھانے سے باز نہ رہ سکی۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں کچھ چرانا چاہتی تھی، لیکن چونکہ اس پر میرا نام لکھا ہوا تھا، افراتفری کی حالت میں مجھے خیال آیا کہ یہ میرا ہے۔ بہرحال مجھے سے جو کچھ ہوا میں اس پر واقعہ اور صحیح معنوں میں شرمندہ ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ میں کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ پس نوشت: میں تمام نئے سوالات پر پوری توجہ سے غور کروں گی اور میں یہ کام ابھی شروع کر رہی ہوں۔ پس نوشت: دراز دار الماری کے اوپر پیتل کے فریم میں جو آئینہ لٹک رہا ہے وہ عام آئینہ ہے یا طلسمی؟ میں یہ محض اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ میں نے اپنے عکس کو دونوں آنکھیں مارتے نہیں دیکھا۔ پرخلوص انداز سے دلچسپی لینے والی شاگرد کی طرف سے سلام۔ صوفی نے لفافے میں ڈالنے سے پہلے 2 مرتبہ خط پڑھا۔ اس کا خیال تھا کہ گزشتہ خط کی نسبت یہ کم رسمی انداز سے لکھا گیا ہے۔ شکر کی ڈلی لانے کے لیے باورچی خانے میں جانے سے پہلے اس نے اس رکے پر نظر ڈالی جس پر اس دن کے سوال درج تھے۔ پہلے کون وجود میں آیا، چوزا یا مثالی چوزا؟ یہ سوال اتنا ہی پیچدار تھا جتنا کہ چوزے یا انڈے کا پرانا معمہ۔ انڈے کے بغیر چوزا پیدا نہیں ہو سکتا اور مرغی نہ ہو تو انڈا کہاں سے آئے گا؟ پہلے اس دنیا کا چوزا وجود میں آیا یا مثالی دنیا کا؟ کیا یہ سوال بھی واقعہ اتنا ہی دشوار ہے؟ صوفی سمجھ گئی کہ افلاطون کا مطلب کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ چوزوں کے اس حواسی دنیا میں وجود میں آنے سے بہت پہلے مثالی چوزا موجود تھا۔ افلاطون کے مطابق روح جسم میں ٹھکانہ اختیار کرنے سے پہلے مثالی چوزا دیکھ چکی تھی۔ لیکن کیا یہ وہی بات نہیں جس میں صوفی کے خیال کے مطابق افلاطون نے ٹھوکر کھائی تھی؟ جس شخص نے پہلے کبھی جیتا جاگتا چوزا یا چوزے کی تصویر تک نہ دیکھی ہو، اس کے ذہن میں چوزے کا تصور یا مثال کیسے آ سکتی ہے؟ اس کا دھیان اگلے سوال کی طرف منتقل ہو گیا۔ کیا ہم خلقی امثال یعنی آئیڈیاز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں؟ بالکل ناقابل قیاس، صوفی نے سوچا۔ اس کے تصور میں یہ بات آ ہی نہیں رہی تھی کہ نومولود بچہ بطور خاص امثال سے لیس ہوتا ہے۔ بظاہر تو یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس حقیقت کا کہ بچہ گویائی کی قوت سے محروم ہوتا ہے لازماً مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ذہن میں کوئی خیال ہوتا ہی نہیں۔ لیکن یہ بات بھی تو یقینی ہے کہ اشیاء کے متعلق کچھ جاننے سے پہلے ہمیں دنیا میں انہیں دیکھنا پڑتا ہے۔ پودے، حیوان اور انسان کے مابین کیا فرق ہے؟ صوفی کو فوراً ہی بہت واضح اختلافات نظر آنے لگے۔ مثلاً وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پودے کی کوئی بہت پیچیدہ جذباتی زندگی ہو سکتی ہے۔ کسی نے کبھی کسی ایسے سوسن کے پھول کا سنا ہے جس کا دل ٹوٹ چکا ہو؟ پودا پیدا ہوتا ہے، صحت بخش غذا حاصل کرتا ہے، بڑھتا اور پھلتا پھولتا ہے اور بیج بناتا ہے تاکہ وہ اپنی نسل کا سلسلہ جاری رکھ سکے۔ پودوں کے متعلق آدمی یہی کچھ جان سکتا ہے۔ صوفی اس نتیجے پر پہنچی کہ ہر وہ چیز جس کا اطلاق پودوں پر ہوتا ہے، جانوروں اور انسانوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن جانوروں میں دوسرے اوصاف بھی ہوتے ہیں، مثلاً وہ حرکت کر سکتے ہیں۔ کیا کبھی کسی نے گلاب کے پھول کو کسی لمبی دوڑ میں حصہ لیتے دیکھا ہے؟ جانوروں اور انسانوں کے مابین فرق کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ انسان سوچ سکتے ہیں لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ جانور نہیں سوچتے؟ صوفی کو پختہ یقین تھا کہ اس کی بلی شیری کان سوچ سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا وہ فلسفانہ مسائل کے متعلق غور و فکر کر سکتی ہے؟ کیا بلی پودے، جانور اور انسان کے مابین فرق کے متعلق قیاس آرائی کر سکتی ہے؟ شاید نہیں۔ بلی شاد یا ناشاد تو ہو سکتی ہے، لیکن کیا کبھی اس نے اپنے آپ سے پوچھا کہ
کہ خدا موجود ہے یا اس کے اندر کوئی غیر فانی روح ہے؟ صوفی کے خیال کے مطابق یہ مسئلہ انتہائی مشکوک ہے، لیکن یہاں بھی وہی سوال پیدا ہوا جو نومولود بچے اور خلقی امثال و تصورات کے سلسلے میں پیدا ہوا تھا۔ کسی بلی کے ساتھ اس قسم کے سوالوں کے متعلق گفتگو کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ نومولود بچے کے ساتھ۔ بارش کیوں ہوتی ہے؟ صوفی اپنے کندھے اچکانے لگی۔ شاید بارش اس لیے ہوتی ہے کیونکہ سمندر کا پانی بھاپ بن کر اڑتا رہتا ہے اور بادل کثیف ہو کر بارش کے قطروں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ کیا اس نے تیسری جماعت میں یہ سب کچھ نہیں پڑھا تھا؟ لیکن البتہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بارش اس لیے ہوتی ہے تاکہ پودوں اور جانوروں کی نشوونما ہو سکے۔ لیکن کیا یہ جواب واقعہ صحیح ہے؟ بارش کا جو چھینٹا پڑتا ہے کیا اس کا واقعہ کوئی مقصد ہوتا ہے؟ آخری سوال کا صریحاً مقصد سے کوئی تعلق تھا؟ اچھی زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہیے؟ فلسفی نے نصاب کے بالکل آغاز میں اس کے متعلق کچھ لکھا تھا: ہر شخص کو غذا، حرارت، محبت اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بنیادی اشیاء اچھی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ پھر فلسفی نے اس امر کی طرف توجہ دلائی تھی کہ بعض فلسفانہ سوال سامنے آتے رہتے ہیں اور لوگوں کو ان کے جواب تلاش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ غالباً یہ بات بھی خاصی اہم ہے کہ آدمی کے پاس اپنی روزی کمانے کے لیے اپنی پسند کا کام ہو۔ مثلاً آپ کو ٹریفک سے نفرت ہے اور پیشہ آپ نے ٹیکسی ڈرائیور کا اختیار کر لیا، پھر آپ خوش کیسے رہ سکیں گے؟ اگر آپ کو سکون کا کام گھر پر کرنے سے نفرت ہے، پھر غالباً تدریس کے شعبے سے منسلک ہونا اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ صوفی کو جانوروں سے پیار تھا اور وہ جانوروں کے امراض کی معالج بننا چاہتی تھی۔ بہرحال اس کا قطعاً یہ خیال نہیں تھا کہ آدمی کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے لاٹری میں 10 لاکھ کا انعام ضرور جیتنا چاہیے۔ غالباً صحیح بات اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایک کہاوت ہے: بیکار ہاتھوں کے لیے شیطان کام ڈھونڈ لیتا ہے۔ جب تک صوفی کی امی نے اسے دوپہر کے پرتکلف کھانے کے لیے نیچے نہ بلایا، وہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ جب وہ نیچے گئی، میز پر گائے کی پٹھ کے سٹیک بنے ہوئے، آلو، رس بریاں اور کریم میز پر سجی ہوئی تھی۔ وہ ہر قسم کے موضوعات پر باتیں کرتی رہیں۔ صوفی کی امی جاننا چاہتی تھی کہ وہ اپنی 15ویں سالگرہ کس طرح منانا چاہتی ہے۔ اس میں اب صرف چند ہی ہفتے رہ گئے تھے۔ صوفی نے کندھے اچکا دیے۔ تم کسی کو بلانا نہیں چاہتی؟ میرا مطلب ہے تم پارٹی وارٹی نہیں کرنا چاہتی؟ شاید ہم مارتھا اور این میری اور ہیلن کو بلا سکتے ہیں، اور رہی جو آننا، وہ تو آئے گی ہی، اور شاید جریمی کو بلانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن کرنا کیا ہے، اس کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تمہیں معلوم ہے مجھے اپنی 15ویں سالگرہ خوب اچھی طرح یاد ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے گزرے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا میں تو خاصی جوان ہو گئی ہوں۔ ہے نا عجیب بات؟ صوفی، مجھے یوں لگتا ہے جیسے اس کے بعد مجھ میں بالکل کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نہیں، آپ تبدیل نہیں ہوئی، کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی، صرف اتنا ہوا کہ آپ بڑی ہو گئیں، آپ کی عمر بڑھ گئی۔ چپ، کیا بالغوں کی سی باتیں کرنے لگی ہو؟ میں صرف یہی سوچتی ہوں کہ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا۔